मेरी छोटी बहन पर मेरी बीवी ने अपने सोने के जेवरात चुराने का इल्ज़ाम लगाया और उसे घर से निकाल दिया। बहन रोती हुई चली गई और मैं अपनी बीवी को सच्चा समझता रहा। एक दिन मैं अपने कमरे की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था तो मुझे एक पुरानी किताब के अंदर से शहर के सबसे बड़े सुनार की एक रसीद मिली। मैंने जब इस रसीद पर लिखी हुई तारीख और बेचे गए जेवरात की तफसील पढ़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो जेवरात मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही पुरसकून और खुशगवार अंदाज में गुजर रही थी और मेरे घर का माहौल किसी जन्नत से कम नहीं था। मेरी छोटी बहन, जो मेरे लिए मेरी बेटियों जैसी थी, हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि हमारे वालिदैन के साए के उठ जाने के बाद मैं ही इसका वाहिद सहारा था और मैंने ही इसे बेपनाह मोहब्बत और शफकत के साए में पाला था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि मेरी बीवी ने आते ही मेरे घर को बहुत खूबसूरती से संभाल लिया था और मेरी बहन के साथ भी इसका रवैया बाज़ाहिर बहुत मोहब्बत भरा और मशफ़क़ाना था। वो दोनों घर के काम काज मिलकर करती थी और मुझे कभी इस बात का गुमान तक नहीं हुआ कि इनके दरमियान कोई रंजिश या हसद हो सकता है। मेरी बीवी एक इंतहाई सलीकामंद और नेक सीरत औरत मालूम होती थी, जो मेरे हर दुख दर्द को अपना समझती थी और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। मैं अपनी इस छोटी सी और खुशहाल दुनिया में बहुत मगन था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, जिसके पास एक फर्माबरदार बीवी और एक मासूम और प्यारी बहन है। ज़िंदगी के दिन बहुत सुकून से कट रहे थे और घर में कभी किसी किस्म की कोई परेशानी या लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला था। मेरी बीवी अपने मेके वालों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी और मैं इसकी इस खूबी का बहुत ही मुहतरफ था। गर्ज कि हमारे घर की फ़िज़ा में रत्ती भर भी कोई ऐसा शक या ख़राबी मौजूद नहीं थी जो किसी आने वाले तूफ़ान की निशानदेही करती हो, और ना ही मुझे अपनी बीवी की ज़ात पर कभी कोई शुबा हुआ था। मगर फिर एक दिन अचानक वो क़यामत टूटी, जिसने मेरे इस हंसते बसते और पुरसकून घर को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। इस घर में मैं अपने रोज़मर्रा के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और शाम के वक्त जब मैं थका हारा घर वापस लौटा तो मैंने सोचा था कि मेरी बीवी मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल करेगी और मेरी बहन हमेशा की तरह दौड़कर मेरे लिए पानी लाएगी। मगर जैसे ही मैंने घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मेरे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी के दरवाजे खुले थे और कपड़े ज़मीन पर बिखरे हुए थे और मेरी बीवी फर्श पर बैठी ज़ारों कतार रो रही थी। इसकी हालत इंतहाई गैर थी और वो ऐसे मातम कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा सानेहा पेश आ गया हो। मैं घबरा कर तेज़ी से इसके पास पहुंचा और इसके कंधे पर हाथ रखकर इससे इसकी इस हालत और घर की इस तबाही की वजह पूछने लगा तो इसने रोते पीटते हुए आसमान सर पर उठा लिया और हिचकियाँ लेते हुए मुझे बताया कि इसके कमरे की अलमारी से इसके वो तमाम कीमती सोने के ज़ेवरात चोरी हो गए हैं जो इसके वालिदैन ने इसे शादी के वक्त दिए थे। ये सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो ज़ेवरात बहुत कीमती थे और इनकी मालियत काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने फ़ौरन पूरे घर की तलाशी ली, मगर वो ज़ेवरात का मखमली डब्बा वाकई वहाँ से गायब था। मैं अभी इस सदमे से संभल भी नहीं पाया था कि मेरी बीवी ने रोते हुए सीधा मेरी छोटी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि इसके सिवा कोई और कमरे में नहीं आया था और घर का बैरूनी दरवाज़ा भी बंद था अंदर से, इसीलिए बाहर से किसी चोर के आने का कोई अमकान ही पैदा नहीं होता। इसका कहना था कि इसने कुछ देर कबल मेरी बहन को अलमारी के पास मशकूक हालत में खड़े देखा था और जब इसने पूछा तो वो घबरा कर वहाँ से चली गई थी। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी वो बहन, जिसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा था, इस पर इतना संगीन और घिनौना इल्ज़ाम लग रहा था। मेरी बहन, जो इस वक्त तक खौफ और घबराहट के मारे एक कोने में खड़ी कांप रही थी, वो आगे बढ़ी और रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खाने लगी। इसने कहा कि इसने तो अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया और इसे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो ज़ेवरात कहाँ गए हैं।
اس نے روتے ہوئے مجھے واسطے دیے اور کہا کہ میں اس پر اعتبار کروں، کیونکہ وہ کبھی میرے گھر میں ایسی خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اتنی بے بس اور لاچار لگ رہی تھی کہ اس نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مقدس کتاب بھی اٹھا لی اور اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھانے لگی کہ وہ بے قصور ہے اور اس نے وہ سونا نہیں چرایا۔ مگر دوسری طرف میری بیوی کے آنسوؤں اور اس کی بے عیب حالت نے میری عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی کوئی بات سچی نہیں لگ رہی تھی۔ میری بیوی کا رونا دھونا اتنا حقیقی اور اس کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا کہ میرا ذہن مکمل طور پر اس کے قابو میں آ گیا۔ میں اپنی بیوی کو ایک سچی اور نیک عورت سمجھتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ اتنے بڑے نقصان پر قطعی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ میری بہن نے شاید کسی لالچ میں آ کر وہ زیورات چھپا دیے ہیں۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی اور مجھ پر غصہ اور اشتعال اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ میں اپنی بہن کی ایک نہ سنی۔ میں یہ بھول گیا کہ وہ میری وہی معصوم بہن ہے جس نے کبھی کسی چیز کی مجھ سے فرمائش تک نہیں کی تھی۔ میرا غصہ اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ہی سکی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے گیا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی اور مجھے اپنے بچپن کے واسطے دیتی رہی، مگر میری آنکھوں پر بیوی کی اندھی محبت اور اس کی آنسوؤں کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ روتی بھلکتی رہی اور ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے گھر کی دہلیز پار کر گئی، اور اس کے جانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آیا اور فرش پر بیٹھی اپنی روتی ہوئی بیوی کے پاس جا کر اسے گلے لگا لیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے میں اپنی بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھ کر اسے تسلیاں دیتا رہا۔ اس لرزہ خیز اور دلخراش واقعے کے بعد میرے گھر میں ایک ایسی پراسرار اور خوفناک ویرانی چھا گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی میری چھوٹی بہن کی معصوم باتوں اور اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سے ہر وقت گونجتا رہتا تھا، اب ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھر کی ہر دیوار، ہر کونا اور ہر کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، کیونکہ اس گھر کے ہر حصے میں میری بہن کی بچپن کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ وہ جب صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر میں چہچہاتی پھرتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے گھر میں کوئی خوش رنگ پرندہ خوشی کے گیت گا رہا ہو، اور اس کی موجودگی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ مگر اب وہ ساری خوشیاں، وہ ساری رونقیں اور وہ سارا سکون میری اپنی ہی جہالت، میری جلد بازی اور میرے بلا وجہ کے غصے کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ رات کے وقت جب میں اپنے بستر پر لیٹتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے کانوں میں میری بہن کی وہ سسکیاں اور وہ آہیں گونج رہی ہیں جو اس نے گھر سے نکلتے وقت بھری تھی۔ اس کے وہ آخری الفاظ جب اس نے روتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کا واسطہ دیا تھا اور مجھے میرے مرحوم والدین کی یاد دلائی تھی، میری روح کو چھلنی کر دیتے تھے۔ میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا کرب اور اذیت ہر وقت ڈیرے ڈالے رہتی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا کہ وہ بیچاری اس اندھیری رات میں کہاں ہوگی۔ اس نے کسی کے دروازے پر دستک دی ہوگی، کس کے آگے ہاتھ پھیلایا ہوگا، اور اس بے رحم اور ظالم دنیا میں اس اکیلی اور معصوم لڑکی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں کئی بار ارادہ کرتا کہ ابھی اٹھوں اور جا کر اسے ڈھونڈوں، گلی گلی کی خاک چھانوں اور اسے منا کر واپس لے آؤں، مگر پھر میرا وہ جھوٹا وقار، میری وہ کھوکھلی انا جو کسی زہریلے سانپ کی طرح میرے اندر پھن پھیلائے بیٹھی تھی، مجھے ایسا کرنے سے سختی سے روک لیتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر میری بیوی کی وہ اندھی محبت اور اس کا وہ پراسرار جادو تھا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر سلب کر لیا تھا۔ میری بیوی انتہائی مکاری اور ہوشیاری کے ساتھ مجھے اپنے جال میں الجھائے رکھتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے اداس یا گمسم دیکھتی یا مجھے میری بہن کی یادوں میں کھویا ہوا پاتی تو فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور اپنے مگرمچھ کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے
مجھے یہ جتا کر مزید گمراہ کرتی رہتی کہ اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اور جس بہن کو میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح لاڈ پیار سے پالا، اس نے میری پیٹھ میں غداری کا خنجر گھونپا ہے۔ وہ مجھے بار بار یاد دلاتی کہ کس طرح اس نے میرے گھر کو اپنا سمجھا، اور کس طرح میری بہن نے اس کے قیمتی زیورات چرا کر اس کے خلوص اور اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں کہتی کہ اسے اپنے سونے کے جانے کا یا اس کی مالیت کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ اور تکلیف اسے اس بات کی ہے کہ گھر کے ایک فرد نے ہمارے مان اور ہمارے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کی یہ زہریلی اور میٹھی باتیں میرے دماغ پر کسی باہری ہتھوڑے کی طرح لگتی، اور میں اپنے تمام تر دکھ اور اندرونی پچھتاوے کے باوجود پھر سے اسی ہمکانہ نتیجے پر پہنچ جاتا کہ میری بیوی بالکل سچی ہے، اور میری بہن نے واقعی چند پیسوں کی خاطر میرے وقار اور میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ میں نے اپنی بہن سے مکمل طور پر ناطہ توڑ لیا تھا، اور اس کی کوئی خبر یا اس کی خیریت دریافت کرنے کی بھی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے، کیا کھاتی ہے، کہاں سوتی ہے، مگر میں اپنے اس جھوٹے خول میں بند ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی ایک ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میری بیوی نے منافقت اور فریب کی ایک ایسی دبیز چادر اوڑھ رکھی تھی جس کی حقیقت سے میں بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے میکے والوں کے سامنے اور اپنے عزیز و اقارب کی محفلوں میں خود کو ایک انتہائی صابر، شکر گزار اور نیک عورت کے طور پر پیش کرتی تھی۔ جب بھی اس کے رشتہ دار یا اس کے والدین ہمارے گھر آتے یا ہم ان کے ہاں کسی دعوت میں جاتے، تو وہ بڑی معصومیت اور مظلومیت کے ساتھ یہ ظاہر کرتی کہ اس نے اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر اتنا بڑا مالی نقصان خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا ہے۔ وہ ان کے سامنے رو رو کر اور سسکیاں لے کر بتاتی کہ اس کا سارا زیور جو اس کے والدین کی نشانی تھا چوری ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس کے میکے والے اس کی بہترین اداکاری پر اس کے صدقے واری جاتے اور اسے دنیا کی سب سے نیک، صابر اور فرما بردار عورت قرار دیتے، اور مجھے بھی بار بار یہی تانے اور یہی باتیں سننے کو ملتی کہ میری بہن نے کتنا بڑا ظلم اور دھوکہ کیا ہے، اور اس کے برعکس میری بیوی نے کتنا بڑا ظرف دکھایا ہے اور کتنی قربانی دی ہے۔ میں ان سب کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کی اس نام نہاد قربانی اور اس کے جھوٹے ظرف کا مزید قائل ہو جاتا، اور میرے دل میں اپنی بہن کے لیے رہی سہی ہمدردی اور محبت بھی شدید نفرت اور حقارت میں بدل جاتی۔ میں اپنی بیوی کے ہر جھوٹ کو پتھر کی لکیر کی طرح سچ مانتا رہا، اس کی ہر مکارانہ مسکراہٹ کو اس کی سادگی اور اس کا حسن سمجھتا رہا، اور اس کے بچھائے ہوئے اس فریب اور دھوکے کے جال میں اس قدر بری طرح الجھ چکا تھا کہ مجھے اس کے ہر عمل میں صرف ایک سچی اور وفادار عورت ہی نظر آتی تھی، جو میرے گھر کو بچانے کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر چکی تھی۔ کئی مہینے اور شاید سال کا ایک طویل عرصہ یوں ہی خاموشی اور ایک عجیب سے جمود کے ساتھ گزر گیا تھا، اور میری زندگی نے بھی ایک نئے معمول اور ایک نئی ڈگر پر چلنا سیکھ لیا تھا۔ وقت کے دھول نے بظاہر ان تمام زخموں کو ڈھانپ دیا تھا جو میری بہن کے جانے سے میرے دل پر لگے تھے، اگرچہ اندر ہی اندر مجھے کبھی کبھار اس کی یاد شدت سے ستاتی تھی، مگر میں نے اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور اپنی بیوی کی دلجوئیوں میں خود کو اس قدر غرق کر لیا تھا کہ ماضی کی وہ بھیانک رات اب محض ایک دھندلا سا خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میری بیوی نے بھی اس واقعے کے بعد کبھی اس چوری کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی میری بہن کا نام اپنے لبوں پر لائی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اور میری خدمت میں اس قدر مگن رہتی تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے گھر میں کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل اور پرسکون لگتی تھی، وہ اور میں اسی سیراب کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مان کر جی رہا تھا۔ پھر موسموں نے کروٹ لی، اور سردیوں کی ایک خنک اور خاموش دوپہر کو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کے میکے میں کوئی خاندانی تقریب ہے اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے لیے ان کے پاس جا کر رہے۔
تاکہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے اور پرانے رشتوں سے مل جل سکے۔ میں نے بھی بخوشی سے اجازت دے دی، کیونکہ وہ پچھلے کافی عرصے سے کہیں نہیں گئی تھی اور مجھے لگا کہ یہ تبدیلی اس کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور مسکراتے ہوئے مجھ سے رخصت مانگی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک انتہائی گہری اور پراسرار خاموشی چھا گئی، جو مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا اور دیواروں سے ٹکراتی ہوئی میری اپنے ہی قدموں کی چاپ مجھے بار بار کسی نامعلوم خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ تمام یادیں اور وہ تمام خیالات دستک دینے لگتے ہیں جنہیں وہ ہجوم میں کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس تنہائی میں اپنی بہن کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور پھر اس کا وہ روتا ہوا اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا آخری روپ یاد آنے لگا۔ اس بے چینی اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے میں نے سوچا، کیوں نہ آج خود کو کسی ایسے کام میں مصروف کر لیا جائے جو میری توجہ بھٹکا سکے اور مجھے ان تلخ یادوں کے بھنور سے نکال سکے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ آج کمرے کی اس پرانی اور بھاری بھرکم لکڑی کی الماری کی صفائی کر لی جائے، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ تو ٹھیک سے کھولا گیا تھا اور نہ ہی اس کے اندر رکھے ہوئے پرانے سامان کو کبھی کسی نے ترتیب دینے کی زحمت گوارا کی تھی۔ وہ الماری کمرے کے ایک تاریک کونے میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر وقت اور گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اسے ایک طویل عرصے سے فراموش کر دیا گیا ہے۔ میں نے ایک پرانا کپڑا لیا اور اس الماری کے قریب پہنچ کر اس کے بھاری اور نقش و نگار والے دروازوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک انتہائی عجیب اور دل خراش سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلے، جیسے برسوں کی خاموشی کے بعد کوئی قیدی زنجیریں ٹوٹنے پر کرا رہا ہو۔ الماری کے کھلتے ہی اندر سے پرانی لکڑی، بند کپڑوں اور گزرے ہوئے وقت کی ایک مخصوص اور گہری بو میرے نتنوں سے ٹکرائی، جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ماضی کی ان گنت یادوں میں دھکیل دیا۔ اس کے اندر مختلف خانوں میں بے شمار پرانا سامان بکھرا پڑا تھا، جس میں میرے بچپن کے کچھ کھلونے، میرے والدین کے استعمال کی کچھ پرانی اشیاء اور بے تحاشا پرانے کپڑے شامل تھے، جنہیں شاید اب کبھی کسی نے پہننا بھی نہیں تھا۔ میں نے نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ اس الماری کے سب سے اوپر والے خانے سے چیزیں نکالنا شروع کر دی اور ان پر جمی ہوئی گرد کو صاف کر کے انہیں سلیقے سے بستر پر رکھنے لگا۔ ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی اور میں ان یادوں میں کھویا ہوا اپنے کام میں مگن تھا۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد جب میں الماری کے درمیانی اور سب سے نچلے خانے تک پہنچا تو وہاں اندھیرا قدرے زیادہ تھا اور چیزیں ایک دوسرے کے اوپر بے ترتیبی سے لدی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس تاریک خانے کے کونے سے کچھ پرانے کپڑے اور گدوں کے ڈبے باہر نکالے تو اچانک میری نظر ایک انتہائی پرانی اور خستہ حال کتاب پر پڑی، جو ان تمام بیکار چیزوں کے نیچے دب کر رہ گئی تھی اور جس پر دھول اور مٹی کی اتنی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی کہ اس کا اصل رنگ اور اس کی جلد کی پہچان کرنا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ اس کی جسامت اور اس کے غلاف کی بناوٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک انتہائی مقدس اور پرانی مذہبی کتاب تھی، جسے شاید میری والدہ اپنی زندگی میں پڑھا کرتی تھی اور ان کے انتقال کے بعد کسی نے اسے یہاں اس تاریک کونے میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے بھلا دیا تھا۔ میرے دل میں اس مقدس کتاب کے لیے ایک عجیب سا احترام اور عقیدت کا جذبہ بیدار ہوا اور مجھے اپنے آپ پر اور گھر والوں پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے اتنی محترم چیز کو ان بیکار اور فضول چیزوں کے نیچے رول دیا ہے۔ میں نے انتہائی احتیاط اور عقیدت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ سے اس کتاب کو اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنے ماضی کا کوئی بہت ہی قیمتی اور گمشدہ خزانہ دریافت کر لیا ہو۔ اس کتاب کے اوراق وقت کی مار سہن کر زرد پڑ چکے تھے اور اس کی جلد کناروں سے اکھڑ چکی تھی، مگر پھر بھی اس میں ایک عجیب سا سکون اور ایک روحانی کشش موجود تھی۔ میں نے اس پر پڑی ہوئی گرد کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے جھاڑا اور پھر اپنے پاس رکھے ہوئے کپڑے سے
اس کے غلاف کو انتہائی محبت اور احتیاط کے ساتھ صاف کرنے لگا تاکہ اس پر لگی ہوئی مٹی مکمل طور پر صاف ہو جائے اور اس کی اصل حالت نمایاں ہو سکے۔ گرد صاف کرنے کے بعد میں نے اس مقدس کتاب کو چوما اور اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس کے اندر کے اوراق پر بھی مٹی جم گئی ہو، میں نے اس کتاب کو انتہائی نرمی سے کھولا اور اس کے زرد اور خستہ اوراق کو جھاڑنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کے درمیانی حصے کے اوراق کو کھول کر تھوڑا سا ہلایا تو اچانک اس زرد اوراق کے بیچ میں سے ایک طے کیا ہوا پرانا سا کاغذ کا ٹکڑا پھڑ پھڑا کر نیچے زمین پر آ گرا۔ وہ کاغذ کسی پرانی یادگار کی طرح بالکل بے جان اور خاموش تھا، مگر اس کے گرنے کی اس ہلکی سی آواز نے اس پرسکون اور خاموش کمرے میں ایک عجیب سی سنسنی اور ایک نامعلوم خوف کی لہر دوڑا دی۔ میں نے حیرانی اور تجسس کے مارے اس گرے ہوئے کاغذ کی طرف دیکھا جو بظاہر ایک معمولی سا ٹکڑا لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کاغذ کے اندر کوئی بہت بڑا راز، کوئی بہت بھیانک سچائی پوشیدہ ہے جو برسوں سے اس تاریکی میں دفن تھی۔ میں نے جھک کر اس کاغذ کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنی انگلیوں کے درمیان محسوس کیا تو وہ کاغذ کافی سخت اور پرانا لگ رہا تھا اور اسے کئی تہوں میں موڑ کر اس قدر چھوٹا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ آسانی سے ان اوراق کے درمیان چھپایا جا سکے۔ میں اسے کھولنے سے پہلے کئی لمحوں تک سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور اسے اتنے احتیاط اور رازداری کے ساتھ ایک مقدس مذہبی کتاب کے اندر کیوں چھپایا گیا تھا؟ کیا یہ میرے والدین کی کوئی پرانی وصیت تھی، کوئی خاندانی دستاویز، یا پھر کوئی ایسا پیغام جو وہ مرنے سے پہلے ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے؟ میرے ذہن میں ان گنت سوالات اور اندیشے طوفان کی طرح امنڈ رہے تھے اور میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی انگلیوں کی مدد سے اس طے کیے ہوئے کاغذ کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو اتنے عرصے سے اس کتاب میں چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے اس بوسیدہ اور طے کیے ہوئے کاغذ کو احتیاط کے ساتھ کھولا تو کمرے کی اس مدھم اور خاموش روشنی میں میری نظریں ان حروف پر پڑی جو اس کاغذ پر سیاہ روشنائی سے چھپے ہوئے تھے، اور ان حروف کو پڑھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بہت بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو اور میرے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی ہو جس پر میں اتنے سالوں سے ایک جھوٹے اور کھوکھلے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا یا میرے مرحوم والدین کی کوئی پرانی وصیت ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کے سب سے مشہور اور بڑے سنار کی ایک باقاعدہ رسید تھی جس کے اوپر اس دکان کا نام اور مہر نہایت واضح انداز میں ثبت تھی۔ میرا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح میرے سینے کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں نے اس رسید کے بالکل اوپری دائیں کونے پر درج وہ تاریخ پڑھی جو میرے دماغ کی رگوں میں کسی تیزاب کی طرح اتر گئی، کیونکہ وہ بالکل وہی منحوس تاریخ تھی، وہی مہینہ تھا اور وہی سال تھا جس دن میری بیوی نے گھر میں کہرام مچا کر اپنے قیمتی سونے کے زیورات چوری ہونے کا وہ لرزہ خیز ڈرامہ رچایا تھا۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹکنے لگی اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی ساری آکسیجن اچانک ختم ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی دھندلائی اور خوفزدہ نظروں سے اس رسید کی مزید تفصیلات پڑھنا شروع کی تو اس پر ان تمام زیورات کی ایک ایک کر کے مکمل اور واضح تفصیل لکھی ہوئی تھی، جس میں وہ بہاری سونے کا ہار، وہ چمکدار کنگن، وہ انگوٹھیاں اور وہ بالیاں شامل تھیں جن کے بارے میں میری بیوی نے دعویٰ کیا تھا کہ میری معصوم اور بے گناہ بہن نے انہیں الماری سے چرا لیا ہے۔ اس رسید پر ان زیورات کا بالکل وہی وزن، وہی بناوٹ درج تھی جو میری بیوی کے جہیز کے اس سونے کی تھی اور جسے میں نے خود کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ وہ کاغذ میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا، مگر میں نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تاکہ میں اس بھیانک سچائی کے ہر پہلو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں نے جب اپنی نظریں اس رسید کے سب سے نچلے حصے کی طرف دوڑائی
جہاں فروخت کرنے والے کا نام اور اس کے دستخط موجود تھے، تو وہاں لکھی ہوئی تحریر نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا اور میرے وجود کے اندر ایک ایسی قیامت برپا کر دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کسی نامعلوم چور یا کسی اجنبی کا نام نہیں تھا، بلکہ وہاں انتہائی واضح اور صاف حروف میں میری اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے بالکل نیچے اس کے اپنے ہاتھ کے وہ شناسا دستخط موجود تھے جنہیں میں پچھلے کئی سالوں سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ وہ قیمتی سونا کبھی چوری ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے میری بیوی نے اپنے ہی ہاتھوں سے خود اس سنار کی دکان پہ جا کر بیچا تھا اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی رقم حاصل کی تھی۔ مگر میری حیرت اور میرے صدمے کی انتہا صرف یہیں تک محدود نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے اس رسید کو پلٹ کر دیکھا تو اس کے پچھلے حصے کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی پرچی سختی سے نتھی کی گئی تھی، جو کسی رقم بھیجنے والے ادارے کی رسید تھی۔ میں نے جب اس پرچی کو غور سے پڑھا تو میرے دماغ کے وہ تمام بند دریچے ایک ایک کر کے انتہائی خوفناک جھٹکے کے ساتھ کھلتے چلے گئے، جس پر میری بیوی کی اندھی محبت اور اس کے فریب کا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس پرچی پر وہ تمام خطیر رقم جو سونا بیچ کر حاصل کی گئی تھی، کسی دوسرے ملک بھیجنے کی مکمل تفصیل درج تھی، اور وصول کرنے والے کے خانے میں میری بیوی کے اس نکھٹو اور بے روزگار بھائی کا نام اور اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا تھا، جو بالکل اسی واقعے کے چند دن بعد اچانک کسی نامعلوم ذریعے سے باہری رقم حاصل کر کے بیرون ملک سیٹ ہو گیا تھا، اور جس کے اچانک ترقی پر میں نے بھی کئی بار حیرت کا اظہار کیا تھا۔ مگر میری مکار بیوی ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ اس کے بھائی کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے یا اسے کسی دوست نے قرض دے دیا ہے۔ اب وہ ساری کڑیاں میرے ذہن کے پردے پر کسی خوفناک فلم کی طرح آپس میں مل رہی تھی، اور حقیقت کا وہ بھیانک اور سیاہ ترین چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہو کر میرے سامنے کھڑا میری بیوقوفی اور میری جہالت پر کہکے لگا رہا تھا۔ مجھے اب ایک ایک بات شیشے کی طرح صاف نظر آ رہی تھی کہ کس طرح میری بیوی نے اپنے بھائی کو بیرون ملک بھیجنے اور اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنا وہ سارا سونا بیچ دیا تھا، اور چونکہ وہ اتنی بڑی رقم مجھ سے مانگنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس سونے کے غائب ہونے پر مجھے کوئی معقول وجہ بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک انتہائی گہری اور گھناؤنی سازش تیار کی۔ اس نے اس دن میرے گھر نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا، چپ چاپ جا کر سونا بیچا اور رقم اپنے بھائی کو منتقل کر دی، اور پھر گھر واپس آ کر سامان بکھیر کر چوری کا وہ بے بنیاد اور جھوٹا وویلا مچا دیا تاکہ میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو، اور اپنی اس چوری، اپنے اس غبن اور اپنے میکے کی اس عیاشی کو مستقل طور پر چھپانے اور کسی بھی قسم کی پولیس کی تفتیش سے بچنے کے لیے اس نے انتہائی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ میری اس معصوم اور بے زبان بہن کو قربانی کا بکرا بنا دیا، جو اس کی ہر بات مانتی تھی اور اس کے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کس طرح اس نے رو رو کر اور چیخ چیخ کر میری بہن پر انگلیاں اٹھائی تھی، اور کس طرح اس نے بڑی مہارت سے مجھ پر یہ ثابت کیا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے چوری صرف میری بہن نے ہی کی ہے۔ اس عورت نے اپنے سگے بھائی کا مستقبل بنانے کے لیے میری سگی بہن کا مستقبل، اس کے خوابوں اور اس کی عزت سب کچھ لبوں میں خاک میں ملا دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور روح فرسا بات یہ تھی کہ میں جو خود کو بہت سمجھدار اور انصاف پسند انسان سمجھتا تھا، میں نے اس ڈائن کے آنسوؤں کو سچ مان لیا اور اس بہن کی قسموں کو جھٹلا دیا جس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنی بے گناہی کی دہائی دی تھی۔ میرے ذہن میں وہ منظر کسی خنجر کی طرح اترنے لگا جب میری بہن میرے قدموں میں گری ہوئی تھی اور روتے ہوئے مجھے واسطے دے رہی تھی، اور میں نے ایک ظالم اور اندھے فرعون کی طرح اس کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے دھکے دیتے ہوئے اس گھر سے نکال دیا تھا، جس گھر پر اس کا مجھ سے زیادہ حق تھا۔ مجھے اپنا وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنی بہن کو مارا تھا اب آگ کی طرح جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے اپنے ہی وجود سے ایک ایسے شدید قسم کی گھن اور نفرت آ رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر پھاڑ لوں اور اپنے آپ کو جان سے مار دوں۔ میں نے اس رسید کو اپنی مٹھی میں اتنی زور سے بھینچا کہ میرے ناخن میری ہتھیلی کی گوشت میں گھڑ گئے اور وہاں سے خون رسنے لگا، مگر مجھے اس جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دل اور میری روح پر جو زخم اس رسید نے لگائے تھے وہ دنیا کے ہر ناسور سے زیادہ گہرے اور تکلیف دہ تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے وہ تمام منافقانہ چہرے یاد آنے لگے جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے میرے سامنے اور اپنے خاندان والوں کے سامنے اوڑھ رکھے تھے۔ وہ کس قدر سکون اور اطمینان کے ساتھ میری بہن کو چور ثابت کر کے خود ایک مظلوم اور صابر عورت کا تاج پہن کر گھومتی رہی، اور میں کتنا بڑا احمق، کتنا بڑا بے غیرت اور کتنا اندھا شور تھا جو اس کی ان جھوٹی قربانیوں پر اس کے صدقے واری جاتا تھا اور اپنی اس خون کے رشتے والی بہن سے نفرت کرتا تھا جو در حقیقت بالکل پاک دامن اور بے قصور تھی۔ میری آنکھوں سے پچھتاوے، ندامت اور شدید ترین کرب کے گرم اور نمکین آنسو کسی سیلاب کی طرح بہنے لگے، اور وہ آنسو اس بوسیدہ کتاب اور اس رسید پر گر کر انہیں بھگونے لگے۔ میرے حلق میں ایک ایسا گولا سا اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہ تو ٹھیک سے سانس لے پا رہا تھا، نہ ہی میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ بس میری سسکیاں اور میری آہیں اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر مجھ پر ہی تانے بن کر برس رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں موجود ہر بے جان چیز مجھ پر تھوک رہی ہو اور میری بے بسی اور میری جہالت پر میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں وہیں زمین پر الماری کے بالکل قریب گھٹنوں کے بل گر پڑا اور میں نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں آئینہ دیکھ کر اپنی ہی شکل کا سامنا کر سکوں۔ میں نے ایک ایسی عورت کی خاطر جو شروع دن سے ہی مکاری اور فریب کا مجسمہ تھی، اپنے گھر کی روشنی اپنی اس معصوم بہن کو تاریکیوں میں دھکیل دیا جس کے کندھے پر اس دنیا میں میرے سوا کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ حقیقت اتنی بھیانک، اتنی کڑوی اور اتنی ناقابل برداشت تھی کہ میرا پورا جسم ایک شدید بخار کی کیفیت میں لرزنے لگا تھا اور میرے دماغ کی رگیں اس قدر تان گئی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ وہ رسید جو میرے ہاتھ میں موجود تھی وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ میری بیوی کے جرائم کی ایک مکمل چارج شیٹ تھی، اور میری جہالت اور میری سنگ دلی کا وہ ثبوت تھا جسے کوئی پانی دھو نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک ہی لمحے میں میری اس پرسکون اور جنت جیسی لگنے والی جگہ کو، زندگی کو ایک ایسی دھکتی ہوئی جہنم میں تبدیل کر دیا تھا جس میں اب مجھے زندگی بھر چلنا تھا۔ میری حالت ایک ایسے مجرم جیسی ہو چکی تھی جسے تختہ دار پر کھڑے کر کے اس کا جرم سنایا جا رہا تھا، اور وہ جانتا ہو کہ اب اس کے پاس معافی مانگنے کا یا اپنے کیے کو سدھارنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ میں زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور میرے آنسوؤں کا سیلاب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اس صدمے کی گہرائی میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ بس میرے ذہن میں ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ میں کتنا ظالم ہوں، میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا، اور وہ عورت جس نے میں نے اپنی عزت اور اپنا غرور بنا کر رکھا تھا وہ کتنی بڑی غدار اور آستین کا سانپ نکلی۔ مجھے اپنے اس بکھرے ہوئے اور تباہ شدہ وجود کو سمیٹ کر اس طوفان کا سامنا کرنا تھا۔ میں اس بوسیدہ اور گرد آلود فرش پر پڑا اپنے ہی آنسوؤں کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اور میرے وجود کے اندر اندر ندامت اور پچھتاوے کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ میرے ہر رگ و پے کو جلا رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ اور ظالم انسان محسوس ہو رہا تھا جس نے ایک جھوٹی اور مکار عورت کی اندھی محبت میں اپنی اس معصوم بہن کی زندگی تباہ کر دی تھی، جس نے میرے علاوہ دنیا میں کسی کو اپنا سہارا نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس رسید اور اس رقم منتقلی کرنے والی پرچی کو اپنی جیب میں انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھا، جیسے وہ کوئی عام کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ میری بہن کی بے گناہی کا سب سے بڑا اور واحد ثبوت ہو، جنہیں مجھے پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پر
اس منافق عورت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ میرے اندر کا وہ کمزور اور بیوی کا غلام انسان مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے بیدار ضمیر اور غصے میں بھرے ہوئے بھائی نے لے لی تھی، جس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے انصاف اور اس دھوکے باز عورت کے لیے شدید ترین انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور بکھرے ہوئے سامان کو وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ، جو میں نے برسوں پہلے اپنی بے زبان اور یتیم بہن کے منہ پر انتہائی بے دردی سے بند کیا تھا، آج میں نے اسے پوری طاقت سے کھولا اور باہر کی کھلی ہوئی ہوا میں قدم رکھا۔ میرا رخ سیدھا اپنی اس پرانی اور خستہ حال بستی کی طرف تھا، جہاں میرے ایک دور کے غریب رشتہ دار رہتے تھے، اور مجھے ہلکا سا گمان تھا کہ شاید میری بہن نے اسی گھر میں پناہ لی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا سفر کسی اذیت ناک صدی کی طرح گزر رہا تھا، اور راستے کا ہر موڑ مجھے میرے اس بھیانک جرم کی یاد دلا رہا تھا۔ جب میں نے بغیر سوچے سمجھے اس بے زبان لڑکی کو دھکے مارے تھے، بالآخر جب میں اس خستہ حال اور ٹوٹی ہوئی دیواروں والے مکان کے دروازے پر پہنچا تو میرے ہاتھ دستک دینے سے پہلے ہی شدت سے کانپنے لگتے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں، جس کی زندگی میں نے اپنی حماقت اور اندھے پن سے برباد کر دی تھی، مگر مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور چند لمحوں بعد جب وہ پرانا لکڑی کا دروازہ ایک دلخراش چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن جیسے مکمل طور پر رک ہی گئی۔ میری وہ بہن جو کبھی میرے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی اور جس کے چہرے پر ہمیشہ خوشیوں کی لالی رہتی تھی، اب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اتنے گہرے تھے کہ اس کی تمام تر معصومیت ان میں ڈوب چکی تھی، اور اس کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے جو اس کی غربت اور اس کی اذیت ناک زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پتھر کی مورتی بن گئی، اور اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا مجھ سے ڈر کر پیچھے ہٹتی، میں اپنے گھٹنوں کے بل اس کی قدموں میں گر پڑا، اور میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میری ہچکیاں بند گئی تھی، اور میرے منہ سے کوئی واضح لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ بس میں روتے ہوئے اس سے اپنے اس ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کی معافی مانگ رہا تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ سنار کی رسید اور وہ رقم بھیجنے والی پرچی نکالی، اور اس کے قدموں میں رکھ کر اسے روتے ہوئے بتایا کہ مجھے اس مکار اور دھوکے باز عورت کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اور مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے نکھٹو بھائی کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اپنا سونا خود بیچا تھا، اور اپنی اس غلیظ چوری کو چھپانے کے لیے تم پر یہ جھوٹا اور گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ میری بہن جو اتنے سالوں سے اپنے دل میں اس بے گناہی کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، وہ رسید دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے نیچے جھک کر مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور میرے گلے لگ کر اس قدر روئی کہ میرے کندھے اس کی گرم آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، اور اس نے مجھے اسی وقت دل سے معاف کر دیا، مگر میں جانتا تھا کہ میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اسی وقت ایک حتمی فیصلہ کیا اور اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے پورے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ سواری میں بٹھایا اور سیدھا اپنی بیوی کے میگے کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ محفلوں میں اپنی جھوٹی مظلومیت اور میری بہن کی چوری کا رونا روتی رہتی تھی۔ جب میں اپنی بہن کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں موجود تمام رشتہ دار اور میری بیوی ہمیں اس طرح ایک ساتھ دے کر شدید حیرت اور صدمے سے بت بن گئے۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا، اور اس کی آنکھوں میں اپنا راز پکڑے جانے کا خوف واضح طور پر نظر آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹا ڈرامہ رچاتی یا مجھ پر کوئی نیا فریب کرتی، میں نے آگے بڑھ کر وہ رسید اور وہ رقم منتقلی کرنے والی پرچی
سب کے سامنے اس کے منہ پر دے ماری اور انتہائی گرجدار اور تیش بھری آواز میں اس کی اس تمام مکاری اور اس کی اس گھناؤنی سازش کا پردہ چاک کر دیا جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے چھپائی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے والدین اور اس کے تمام رشتہ داروں کو چیخ چیخ کر بتایا کہ کس طرح اس ڈائن نے اپنے بھائی کی عیاشی کے لیے اپنا سونا بیچا اور اپنے ہی گھر کو آگ لگاتے ہوئے میری اس معصوم بہن پر چوری کا الزام لگا کر اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ثبوت اتنے پختہ اور اتنے واضح تھے کہ کوئی بھی شخص ایک لفظ بولنے کے قابل نہیں رہا، اور میری بیوی شرمندگی اور ذلت کے مارے زمین میں گڑنے لگی۔ وہ میری قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور مجھ سے اپنی اس بھیانک غلطی کی معافی مانگنے لگی اور اپنے کیے پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنانے لگی۔ مگر میرے دل میں اس عورت کے لیے اب محبت کی جگہ صرف اور صرف شدید ترین نفرت اور حقارت باقی رہ گئی تھی، جس نے میرے سب سے قیمتی رشتے کا بے دردی سے خون کیا تھا۔ میں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر خود سے دور کیا اور بھری محفل میں سب کے سامنے اسے 3 بار طلاق کے وہ حتمی اور قطعی الفاظ کہے جنہوں نے اس کے جھوٹے غرور اور اس کے اس منافقانہ وجود کو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے کاٹ کر پھینک دیا۔ میں نے اسے روتا بھلکتا اور اپنے ہی بچھائے ہوئے ذلت اور رسوائی کے جال میں تڑپتا ہوا چھوڑا اور اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھرے دل کے ساتھ ان منافقوں کے گھر سے بالکل باہر نکل آیا۔ اب مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو سدھار لیا تھا اور اپنے گھر کی سچی اور بے گناہ رونق کو واپس پا لیا تھا، جو میری اپنی ہی نادانی سے مجھ سے چھن گئی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں دوبارہ وہی خوشیاں اور وہی سکون لوٹ آیا ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے باقی ماندہ ہر لمحہ اپنی بہن کی خوشیوں اور اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا ہے، تاکہ ماضی کی اس تاریک اور بھیانک باب کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے اور وہ مکار عورت آج بھی اپنے کیے کی عبرتناک سزا بھگتتے ہوئے اسی گھر میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے جہاں اس نے میرے گھر کو اجاڑنے کی سازش تیار کی تھی، اور یوں سچائی نے اپنا راستہ بنا لیا اور جھوٹ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔